बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सज्जनों तो मित्रों, मैं हूं अरशद यासीन और आप देख रहे हैं रेडार। सज्जनों तो मित्रों, गुज़श्ता रोज़ से अब तक पाकिस्तान के टेलीविज़न वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के दरमियान होने वाली तल्ख़ कलामी की वीडियो दिखा रहे हैं और उस पर तबसे हो रहे हैं, तज़कियात भी हो रहे हैं। लेकिन असल मामला था क्या? आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म क्या कहना चाह रहे थे? पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने क्यों उनको बोलने नहीं दिया? ये मैं आज आपके सामने रखता हूँ। और साथ साथ सज्जनों तो मित्रों, मैं आपके सामने आज ये बात भी रखता हूँ कि सिराजुल हक जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने भी दमांग सच बोला है और इस सच से PDM क्यों परेशान हो गई है। और साथ साथ सज्जनों मित्रों, फजलुर रहमान के ख़वातीन से मुतल्लक नाज़ेबा कलमात, उसमें असम्बलियों के अंदर उसकी गूंज और ख़वातीन सीख पा, अब हो क्या रहा है ये भी मैं आपके सामने रखता हूँ। और साथ साथ सज्जनों मित्रों, आज़ादी मिशन के बाद असम्बलियाँ तहलील और अब महंगाई मार्च, महंगाई रैलियों का मामला सामने आया है। ये मैं आपके साथ तमाम मामलात आपके सामने रखता हूँ। और सबसे पहले हम रैलियाँ, महंगाई रैलियों से ही बात का आगाज़ करते हैं। सज्जनों मित्रों, इमरान खान, जिस तरह मैं अक्सर कहा करता था कि आज़ादी मार्च, आज़ादी मिशन, ये सारे मामला जो हैं, लोग इसको कुछ पता नहीं क्या क्या तज़कियात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक जुमले में बात को ख़त्म कर देता था कि ये इमरान खान का इलेक्शन कैंपेन का एक तरीका है। आज ये आज़ादी मार्च के बाद असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से और अब नया फ़ैसला जो किया गया है वो ये है कि अब मुल्क भर में महंगाई रैलियाँ निकाली जाएंगी। सज्जनों तो मित्रों, महंगाई रैलियाँ पहले लाहौर से शुरू इसका आगाज़ होगा। 2 रोज़ बाद साबिक़ वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर की क़यादत में उसके हल्का इंतखाब यानी उसके कौमी असम्बली के हल्के के अंदर ये रैली निकाली जाएगी और उसके बाद हर कौमी असम्बली के हल्के में रोज़ाना की बुनियाद पर एक महंगाई रैली निकाली जाएगी, जिसमें मुकर्रीन और शुरा जो हैं वो पाकिस्तान में होने वाली महंगाई और हुकूमत की नाक़िस कारकर्दगी के साथ साथ मईशत की डूबती हालत और डिफ़ॉल्ट होने के वाले से जो इस वक्त हुकूमत के जो है कह लीजिए कि उनकी कारकर्दगी सिफर जो जा रही है, उस हवाले से भी लोगों को जो है आगाह करेंगे और साथ साथ महंगाइयों के हवाले से एहतजाज करेंगे। और उसके बाद लाहौर से ये बाकी शहरों में भी ये मुंतकिल हो जाएंगी, यानी ये महंगाई रैलियाँ लगता है इंतखाबात होने तक ये इंतखाबी मुहिम के तौर पर चलाई जाएंगी। और सज्जनों तो मित्रों, इस सारे मामलात में जिस तरह मैंने आपसे पहले ज़िक्र किया कि आज़ाद कश्मीर की सरज़मीन पर आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को ही बोलने की इजाज़त नहीं दी गई। क्यों? ये मैं आपके सामने रखता हूँ। सज्जनों तो मित्रों, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़ाद कश्मीर में मंगला डैम के हवाले से एक तकरीब में शिरकत के लिए वहाँ पर पहुँचे, लेकिन खिलाफ प्रोटोकॉल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने और वफाकी हुकूमत ने उस खित्ते के वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को दावत नहीं दी। न सिर्फ दावत नहीं दी बल्कि उनसे छुपाया भी गया कि यहाँ पर कोई तकरीब मुनक्कद हो रही है, वहाँ पर वज़ीर आज़म आ रहे हैं। जब उनको पता चला बकौल तनवीर इलियास के कि उनको शाम को पता चला कि इस तरह का मामला हो रहा है, उन्होंने सारी रात सफ़र किया और सुबह वो ख़ुद तकरीब में बिन बुलाए मेहमान वहाँ पर चले गए, क्योंकि ये मेरी सरज़मीन जहाँ का मैं वज़ीर आज़म हूँ, जिन लोगों ने मुझे वोट दिए हैं, मैं उनकी नुमाइंदगी करता हूँ, इसलिए ये मेरा हक़ था, तो मैं वहाँ पर चला गया। सज्जनों तो मित्रों,
ہمیشہ یہ دیکھنے میں آیا ہے جب وزیر اعظم بے نظیر اور عمران اس پہ نواز شریف وغیرہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا آپس میں اختلاف ہوتا تھا تو بھلے یہ ایک دوسرے کے جو ہیں وہ قائدین کا استقبال نہیں کرتے تھے، لیکن تقریبات جو ہوتی تھی اس میں یقیناً ان کو دعوت دی جاتی تھی، اور بڑے بڑے فیصلوں کے حوالے سے تو ان کو باقاعدہ خطاب کی بھی میزبان کو دعوت دی جاتی رہی ہے۔ یہ پہلا موقع ہوا ہے کہ آزاد کشمیر کی سرزمین پر پاکستان کا وزیر اعظم اترا اور انہوں نے وہاں کے وزیر اعظم کو نہ صرف اطلاع ہی نہیں دی بلکہ ان کو بولنے سے بھی منع کر دیا۔ اب اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے، سردار تنویر الیاس یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نے تمام تر اختتامی تقریر جب ختم ہونے جا رہی تھی اس وقت میں نے سوچا کہ انہوں نے مجھے خطاب کا موقع بھی نہیں دیا، اور انہوں نے کشمیر میں آ کر کے آزاد کشمیر کو اگنور کیا ہے ان کے معاملات کے حوالے سے۔ تو میں پاکستان کے وزیر اعظم کو آزاد کشمیر کے لوگوں کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے کچھ چیزیں سامنے رکھنا چاہتا تھا، تو میں نے ان کو کہا کہ میں آزاد کشمیر کے معاملات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے بولنے کی اجازت نہیں دی بلکہ انہوں کے گارڈ نے میرے ساتھ بدتمیزی بھی کی ہے۔ اب وہ کہنا کیا چاہتے تھے سجنوں متروں؟ بقول تنویر الیاس وہاں کے وزیر اعظم، وہ کہتے ہیں کہ جب سے یہ حکومت شہباز شریف کی حکومت آئی ہے، انہوں نے آزاد کشمیر کا جو فنڈ تھا 500 ارب روپے کا، جو عمران خان کی حکومت تک آزاد کشمیر حکومت کو مسلسل ملتا رہا ہے، شہباز شریف کی حکومت نے وہ 500 ارب روپے بند کر رکھے ہیں۔ 1 روپیہ بھی ان کے آنے کے بعد آزاد کشمیر کو نہیں ملا، اور ساتھ ساتھ 1500 ارب روپے جو ہیں وہ سیوریج کے حوالے سے وفاقی حکومت نے وعدہ کر رکھا تھا، وہاں بھی سے بھی 1 روپیہ بھی ہمیں نہیں ملا۔ میں یہ معاملات کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ بھی رکھنا چاہتا تھا کہ جس جگہ پر وہ تقریب کر رہے تھے وہاں پر منگلا ڈیم کے متاثرین سالہ سال سے جن کی نسلیں اب جوان ہو گئی ہیں، ان کو ریلیف دینے کے لیے بہت سے اقدامات کا اعلان تو کیا گیا، لیکن وفاقی حکومت اس کو وفاد نہیں کر سکی، جس کی وجہ سے متاثرین شدید پریشانی کی حالت میں۔ میں آزاد کشمیر کے لوگوں کا اور وہاں کے متاثرین کے معاملات سامنے رکھنا چاہتا تھا، لیکن وزیر اعظم نے مجھے نہ صرف موقع نہیں دیا بلکہ تلخی بھی کی، جبکہ وفاقی حکومت کا خیال ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے اس طرح وزیر اعظم پاکستان کی تقریر کے دوران بول کر قواعد و ضوابط اور پروٹوکول کی خلاف ورزی کی ہے۔ بات تو سیاسی ہو گئی، وہ کچھ کہتے ہیں وہ کچھ کہتے ہیں، لیکن اگر وزیر اعظم پاکستان بڑا دل رکھتے تو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو بھی اپنی تقریر سے پہلے بولنے کی اجازت مل جاتی، وہ تقریر کر دیتے تو شاید یہ تلخی نہ ہوتی، لیکن آمریت ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ پھر اب میں اس پہ مزید کیا بات کر سکتا ہوں، لیکن سجنوں متروں، سراج الحق نے بہت سارے لوگ اب انکشافات کر رہے ہیں پرانی باتوں میں، خصوصی طور پہ آرمی چیف جو جا چکے ہیں ان کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں، انکشافات سامنے آئے ہیں، لیکن ہم ان سے ہٹ کے آج ایک سیاسی لیڈر جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق جو اب تک خاموش رہے ہیں، اب تک نہ وہ حکومت کے ساتھ ہیں نہ اپوزیشن کے ساتھ ہیں، لیکن اپوزیشن کے بینچوں پہ وہ سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بیٹھتے ضرور، لیکن دونوں کے ساتھ نہیں ہیں، انہوں نے اپنا راستہ الگ سے بنا رکھا ہے۔ انہوں نے کل ایک اہم جو بات کر دی، انہوں نے کہا جناب جب یہ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو رہی تھی عمران خان کے خلاف تو میرے پاس آصف زرداری اور شہباز شریف میرے پاس بھی آئے تھے، اور مجھے انہوں نے کہا تھا کہ سراج الحق صاحب عمران خان کی حکومت کو گرانے میں ہمارا ساتھ دے اور اپنا حصہ وصول کر لیں۔ میں نے اس گندگی میں ہاتھ ڈالنے کی بجائے میں نے صاف انکار کر دیا۔ سجنت متروں، یہ سراج الحق کا دبنگ سچ پی ڈی آئی کو پسند نہیں آیا، وہ پریشان، حیران و پریشان۔ وہ تو کہتے رہے ہیں کہ جی ہم نے آئینی طور پہ یہ حکومت گرائی ہے، اب حصے دے کر کے یہ تو پہلی بار سراج الحق نے کہا ہے کہ یہ حصے دیے گئے، پیچھے اس کا مطلب ہے کوئی تھا، پیسے بھی دیے گئے، حالانکہ بھی بہرحال یہ سارے معاملات جو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس پہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، سراج الحق جیسے ایک دیندار آدمی کے حوالے سے یہ بات تو سامنے آتی ہے کہ یہ اب تک خاموش کیوں رہے؟
اگر یہ سمجھتے تھے کہ اس وقت تحریک عدم اعتماد کے اندر حصے داریاں دی جا رہی ہیں، حصے دے کر کے لوگوں کو ساتھ ملایا جا رہا ہے، تو انہوں نے پھر خاموش رہنے میں ہی اپنی عافیت کیوں جانی؟ انہوں نے ان کے مخالف کھڑے ہو کر کے فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ ان کو اس وقت بے نقاب کیوں نہیں کیا؟ یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی سراج الحق صاحب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اگر اب ایسی بات کی ہے تو اس وقت کرتے تھے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ سجنوں تو متروں، اب مولانا فضل الرحمان جیسے ہی عمران خان نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حوالے سے بات کی ہے تو جناب فضل الرحمان صاحب کو آگ لگی ہوئی ہے، کیونکہ ان کا بیٹا بھی، ان کا پوری فیملی جو ہے حکومت میں ہے، بیٹا بھی وزیر ہے، دماد بھی وزیر سینیٹر بن گیا، گورنر بن گیا، سمدھی دماد کا والد اور سمدھی ان کا، اور بیٹی اس میں سالی بھی اس میں موجود ہے۔ 6 سے 7 افراد گھر کے جو ہے وہ گورنمنٹ میں ہیں، حکومت میں ہے سر، تو اس لیے پریشانی تو ہوگی کہ اگر حکومت چلی گئی تو مارے گئے۔ لیکن ہوا کیا، فضل الرحمان صاحب نے بھی غصہ بیچاری خواتین پر نکال دیا۔ خواتین ایسے کلمات ادا کیے، کم از کم میں اپنی زبان سے وہ ادا نہیں کر سکتا، لیکن نزیبا کلمات۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شان شان نہیں تھا علماء کرام کے، لیکن مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے تو بعض لوگ ان کو عالم دین کہنا ہی پسند نہیں کرتے، جس طرح کے ان کے معاملات ہیں۔ یہی نہیں بلکہ آپ کو یاد ہوگا مولانا فضل الرحمان کے بارے میں جو ہے ان کے اپنے والد محترم کیا کہا کرتے تھے، میں نہیں کہتا، مولانا کوثر نیازی کی کتاب پڑھ کے دیکھ لیجئے، نوابزادہ نصر اللہ خان کی کتاب پڑھ کے دیکھ لیجئے، جوئی شجاعت کی کتاب پڑھ کے دیکھ لیجئے، اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ مولانا فضل الرحمان بچپن میں کیا کہا کرتے تھے، کیا کیا کرتے تھے، کن کے لیے کام کیا کرتے تھے، تھوڑے تھوڑے پیسے لے کر کن کو اطلاعات دیا کرتے، فراہم کیا کرتے تھے۔ بات لمبی ہو جائے گی، لیکن ہم آج اسی بات پہ بات کو ختم کرتے ہیں کہ خواتین بھی اس معاملے میں خاموش نہیں بیٹھی۔ انہوں نے فضل الرحمان کے خلاف پنجاب اسمبلی سے بھی اور خیبر پختونخوا اسمبلی سے بھی قراردادیں منظور کروا لی ہے ان کی مذمتی کے حوالے سے۔ اور بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ پاکستان کے بہت سارے شہروں میں فضل الرحمان کے خلاف باقاعدہ خواتین نے احتجاج بھی کیا ہے اور ان سے معافی کا مطالبہ کیا۔ سجنوں مترو، یہ سارے معاملات جو ہے وہ اسی طرف جا رہے ہیں کہ جب الیکشن کی بات سامنے آ رہی ہوتی ہے تو پھر ہر کوئی فرد ایک دوسرے پر الزامات اور بہت سارے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں لوگوں کی رائے تبدیل کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ ابھی الیکشن کا بگل اس انداز سے نہیں بجا، حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ کل اس نے سابق وزیر جو ہیں فواد نے یہ ضرور کہا ہے کہ اگر یہ ملک کے اندر یہ اسمبلیاں نہیں توڑتے تو ہم کم از کم 21 دسمبر کو 2 اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے۔ 21 دسمبر کو۔ اب 21 دسمبر بھی آئی کھڑی ہے، دیکھتے ہیں یہ فواد نے جو کہا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اور بہت سارے معاملات ہیں، اگلے ویلاگ میں آپ کے سامنے یہ رکھوں گا۔ اب تک اتنا کافی ہے جناب، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔